अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल की जानिब से अली इमरान का आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने खुलफा राशिदीन की सीरत के ऊपर एक यूट्यूब सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसका नाम द हिस्ट्री ऑफ राशिदुन कैलिफेट है। यूट्यूब सीरीज़ का आगाज़ हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत के इस दौर के वाक़यात को बयान करके किया है जो खिलाफत से पहले के हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश से लेकर वाक़या मेराज तक के वाक़यात को बयान किया था। ये वीडियो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इन वाक़यात को बयान करेगी जो सफ़र हिजरत मदीना से शुरू होंगे और ग़ज़वा बदर से पहले तक जारी रहेंगे। यहाँ मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे दोस्त को अपनी तस्दीक करते हुए देखा तो घर वापस आकर अपने प्यारे दोस्त की तस्दीक का जिक्र सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किया और फरमाया, ए आयशा, जाओ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहो वो आज मुझसे जो मांगेंगे मैं इन्हें अता करूंगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आईं और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब में हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि जाओ जाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बात पूछो जो मेराज के दौरान अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई है, लेकिन बाकी लोगों से राज रखने का भी कहा है। मुझे ये बात मालूम करके बताओ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस पहुंची और इन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ख्वाहिश से आगाह किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, अबू बकर ने खुद पर दुनिया हराम कर ली है। वो चाहते तो मुझसे दुनिया जहां के मालो दौलत मांग सकते थे, लेकिन अगर इन्होंने मांगा भी तो इल्म मांगा। तो जाओ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जाकर अपने वालिद से कहो, अल्लाह ताला ने मुझे कहा है कि अगर कोई शख्स किसी दुखी दिल की धारस बंधा देगा और इसको इत्मीनान पहुंचा देगा तो अल्लाह ताला इसे बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल कर देगा। जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना तो खुशी के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई और कहा कि बाबा जान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, इससे तो जन्नत बहुत आसानी के साथ मिल जाएगी। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो पड़े। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के रोने पर हैरान हो गई और कहा कि बाबा, ये तो खुशी की बात है कि जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी जिसमें हमें हिसाब किताब भी नहीं देना पड़ेगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बेटा, तस्वीर का दूसरा रुख ये कहता है कि अगर किसी ने दुखी दिल को मजीद दुख दिया और इसको तकलीफ पहुंचाई तो अल्लाह ताला बगैर कोई बात सुने दोज़ख में दाखिल कर देगा। कुफारे मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर किस्म का दबाव डालकर देख लिया कि शायद वो इस काम से पीछे हट जाएं जो अल्लाह ताला ने इनके जिम्मे लगाया है, यानी कि इस्लाम की इशाअत और तबलीग। लेकिन कुफारे मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके इरादों से बाज रखने में नाकाम रहे। इस पर इन्होंने शब अबी तालिब की घाटी में बनु हाशिम को महसूर कर दिया और बनु हाशिम का मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया। इस बाइकाट के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके घर वालों ने घास फूस और पत्ते खाकर गुजारा किया। इस दौरान भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नंगी तलवारों के साए से गुजरते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पीना पहुंचाते थे और इनका ख्याल रखने की भरपूर कोशिश करते थे, जिसमें कई मर्तबा वो जख्मी भी हुए और कई मर्तबा लड़ाइयों का शिकार भी हुए, लेकिन वो अपने दोस्त और महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से कभी भी पीछे ना हटे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने शब अबी तालिब की घाटी का मुआहिदा ख़त्म करने के लिए कुरैश के लोगों के दिल नरम करने में अहम किरदार अदा किया, जिसके बाद 3 साल इस घाटी में महसूर रहने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके घर वाले इस महसूरी से आज़ाद हुए। इसके कुछ ही देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यसरब के लोगों का वफ्द आ मिला
اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا۔ اس طرح بیعت عقبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دے دیں۔ کفار مکہ اس سے متعلق نہیں جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت حبشہ کی طرح اپنے صحابہ کو مدینہ بھجوا کر مکہ میں ہی رہ جائیں گے، یا پھر وہ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر آپ ہجرت نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے عنقریب اللہ تعالیٰ ہجرت کے لیے آپ کے ساتھی کا انتخاب کر لے اور آپ اس کے ساتھ ہی ہجرت کریں، میں آپ کو تنہا نہیں بھیج سکتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اے ابوبکر تم میرے ساتھ ہجرت کے سفر میں شامل ہو، اس لیے تم تیاری شروع کر دو، ہم کسی بھی رات مدینہ کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کفار مکہ دارالندوہ میں مسلمانوں کو ہر صورت روکنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے کی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان متزلزل نہ ہو سکا، اور اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، سامان سفر تیار کر لیا اور انتظار میں تھے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب کوچ کرنے کا حکم دے دیں۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے، اے ابوبکر آپ تیار رہیے گا، اس رات کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کے تحت ننگی تلواریں اور زہر آلود نیزے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے تھے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران اپنے چچا زاد بھائی حیدر کرار نفس رسول مولا علی علیہ السلام کو اپنے بستر مبارک پر اپنی سبز چادر اڑا کر لٹا دیا، اور وہ بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بھائی کے حکم کے مطابق بستر پر لیٹ گئے اور پرسکون نیند سو گئے، جبکہ جانتے تھے کہ باہر کفار تلواروں اور نیزوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب نصف رات گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے سے باہر آئے اور ان کفار کے سامنے سے ہوتے ہوئے گزر گئے۔ یہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکے، یہ اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ تھا۔ اس کے بعد آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں وہاں سے لے کر گھر کی جنوبی کھڑکی سے نکل کر جنوب کی جانب غار سور میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ کفار نے صبح ہوتے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں گھس کر جب بستر مبارک پر مولا علی علیہ السلام کو سوتے ہوئے پایا تو بہت حیران ہوئے کہ وہ تو ساری رات کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھے ہوئے تھے، وہ کس وقت اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے اور انہیں معلوم بھی نہ ہو سکا۔ اس کے بعد کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں گلی گلی تلاش کیا، پھر مکہ کے کرب و جوار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے رہے کہ یہاں تک کہ دو لوگ غار سور کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار کے اندر سے ان لوگوں کی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنا سانس روک لیا تاکہ دشمن کو ان کے سانس کی آواز بھی سنائی نہ دے، جبکہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور ذکر میں مشغول تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو پریشان حالت میں دیکھا تو جھک کر ان کے کان میں کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی ایک مشہور معجزہ پیش آیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے غار کے دروازے پر مکڑی کا جال بن دیا تھا اور بالکل اس کے قریب کبوتر نے انڈے دیے ہوئے تھے، جو اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ اگر کوئی اس غار کے اندر داخل ہوا ہوتا تو یہ جال ٹوٹ گیا ہوتا اور یہ کبوتر بھی اپنے انڈے لے کر یہاں سے فرار ہو جاتا۔
اس بات پر کفار مکہ کے یہ دونوں اشخاص دھوکہ کھا گئے اور غار کے اندر دیکھے بغیر ہی واپس لوٹ گئے۔ یہاں کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کفار کو دیکھ کر ڈر گئے تھے کیونکہ انہیں اپنی جان خطرے میں نظر آ رہی تھی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ اپنی جان کے لیے نہیں ڈرے تھے بلکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ کفار اندر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اگر انہیں اپنی جان کی اتنی فکر ہوتی تو وہ شب ابی طالب کی گھاٹی میں تلواروں کا مقابلہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر والوں تک کھانا کیوں پہنچاتے تھے؟ کیا تب انہیں اپنی جان کا ڈر نہیں لگا؟ یہ اعتراض حماقت اور ضلالت سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ خیر، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار سے نکل کر مدینہ منورہ کا رخ کر لیا۔ جب یہ دونوں شخصیات مدینہ منورہ پہنچی تو ان کا ایسا پرتپاک استقبال کیا گیا جس کی نظیر ہی نہیں ملتی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر مواخات کے معاہدے کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی قبیلہ خزرج کی شاخ بنو حارث سے تعلق رکھنے والے حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ ان کی رہائش مقام سخ پر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہیں پر رہائش اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنی بیٹی حبیبہ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقی خاندان، جس میں ان کے تمام بیٹے سیدہ عائشہ صدیقہ اور ان کی زوجہ ام رومان وغیرہ شامل تھے، ان کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس تھا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مقام سخ پر اپنی نئی اہلیہ کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ مواخات کا یہ معاہدہ یہودیوں کے اوپر ایک عذاب کی طرح نازل ہوا۔ انہوں نے مہاجرین کو ورگلانے اور انصار کے خلاف کرنے کی بھرپور کوششیں کی، لیکن وہ اس میں برے طریقے سے ناکام ہوئے۔ جب وہ اس پر ناکام ہو گئے تو انہوں نے کھلم کھلا اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی تکذیب کرنا شروع کر دی۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دن یہ تمام یہودی بدبخت اپنے ایک عالم فخاص کے گھر کے باہر جمع تھے۔ اچانک وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو اکٹھا دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ اس طرح انہیں اسلام کے متعلق تبلیغ کرنے میں آسانی ہوتی اور وہ ان یہودیوں کو مشترکہ طور پر دین کی دعوت دے سکتے تھے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانا شروع کیا، اے اہل کتاب، تمہاری کتاب تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے اور کیوں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے، جبکہ تم اچھی طرح سے واقف ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر یہودی عالم فخاص نے تمسکر کے ساتھ قرآنی آیات کا مذاق اڑانا شروع کیا اور کہا، جس خدا کی تم بات کر رہے ہو، ہم اس خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں اس خدا کی طرف جھکنے کی یا اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ خود ہماری طرف جھکتا ہے اور ہماری عبادت کرتا ہے۔ ہمیں اس کی کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں، جبکہ وہ ہماری امداد کا منتظر ہر وقت رہتا ہے۔ اسے ہماری امداد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ہم سے ہی قرض مانگ رہا ہوتا ہے، جبکہ ہم اس سے کسی بھی قسم کے قرض کی ضرورت ہی نہیں رکھتے۔ جبکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دو۔ تمہارا اللہ خود ہمیں سود لینے سے منع کرتا ہے، لیکن خود کو ملے قرض کی رقم کو دگنا چگنا کر کر کے ادا کرتا ہے، یعنی کہ خود بھی سود ادا کرتا ہے۔ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تو وہ ہم سے قرض کیوں لیتا ہے اور پھر ہم سے قرض لے کر ہمیں سود کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ بدبخت عالم فخاص قرآن پاک کی ان آیات کا مذاق اڑا رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا اس کے بدلے میں کہ اللہ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے۔ یہودیوں کا یہ بدبخت عالم ان مشرکانہ کلمات کو ان آیات کی وجہ سے بک رہا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل اور نرم گفتار کے مالک تھے۔ اس کے باوجود اس یہودی عالم کی اس حضرت سرائی پر جلال میں آ گئے، اور یہ جلال اس قدر سنگین تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی عالم کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔
جس کے بعد فخاس اپنے حواس کھو بیٹھا اور زمین پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی غصے کے عالم میں فرمایا، اگر ہم مسلمانوں کا تم یہودیوں کے ساتھ معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو میں تمہاری اس بکواس پر تمہاری گردن اسی وقت اڑا دیتا۔ دوستو، اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ بدر سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک کے واقعات کو بیان کریں گے۔ جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے متعلق اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں۔ درود و سلام ہو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا نگہبان ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔